बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं दी नेशन गाइडर। मैं हूं काशिफ नईम। नेशन गाइडर के चाहने वालों, देखने वालों, सुनने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं फेडरल बोर्ड के पेपर की वक्त की तकसीम की और तरतीब की। आज के अपनी इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड के 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के तमाम स्टूडेंट्स को बताएंगे कि उन्हें उर्दू का पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना है और कौन सा सवाल करना है कितने वक्त में। याद रखिएगा, उर्दू के पेपर को हल करने में जो बुनियादी चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। डियर व्यूअर्स, जब तक कोई बच्चा अपने टाइम को मैनेज नहीं करेगा वो उर्दू का पेपर कभी भी पूरा हल नहीं कर सकता। आप देखेंगे अक्सर बच्चे पेपर करने के बाद इस बात की शिकायत करते हुए आपको नज़र आएंगे कि टाइम कम था, पेपर लेंथी था, पेपर नहीं हो सका। ये ख़ास तौर पे उर्दू के पेपर में ये मसाइल देखने में आते हैं और इसकी कोई वजह नहीं होती, सिर्फ थोड़ी सी हमारी लापरवाही और गैर मुनज़्ज़म पेपर अटैम्प्ट करना जो है वो इसके आड़े आता है। जब हम अपने आप को तैयार करके जाते हैं, हमें पता होगा उर्दू का पेपर हमने कैसे अटैम्प्ट करना है और किस तरह से टाइम को ज़ाया होने से बचाना है, तो हम उर्दू का पेपर पूरा हल करने में कामयाब हो सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट ना करने की वजह से उर्दू का पेपर पूरी तरह से अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो डियर व्यूअर्स, हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें आगाज़ करते हैं आज की इस वीडियो का। सबसे पहले हम जो फेडरल बोर्ड की क्लासेस में बताने जा रहे हैं आपको वो है 9th क्लास। जी हाँ, 9th क्लास फेडरल बोर्ड का आपके सामने पूरी वक्त की तकसीम हमने रख दी है। डियर व्यूअर्स, 9th क्लास का जो पेपर है वो होता है 100 नंबर का और इसके अंदर MCQs होते हैं 15 नंबर के और टाइम दिया जाता है उसके लिए 20 मिनट का। तो लिहाजा ये तो हमने पहले करने हैं और इसके लिए कोई अलग से तरतीब नहीं है। वैसे तो फेडरल बोर्ड की E-शीट आने के बाद, अब जैसे आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि E-शीट के अंदर बेहतर है कि हम उसी तरतीब के साथ सवालात को करते चले जाएं जिस तरतीब से E-शीट के ऊपर दिए गए हैं। 9th क्लास का अगला जो सवाल है वो है मुख्तसर जवाबात। जी हाँ, मुख्तसर जवाबात, इसके अगर आप देखें तो मुख्तसर जवाबात नसर में से 8 जवाब लिखने होते हैं, नज़्म में से 5 और क़वाइद में से 4। इस तरह टोटल जो जवाबात हैं मुख्तसर जवाबात वो 17 एक बच्चे को हल करने होते हैं और हर जवाब जो है वो 2 नंबर का होता है। इस तरह 72 जो है वो 34 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए जो वक्त मैंने मखसूस किया है वो किया है 95 मिनट का। यानी अगर आप 34 को हर एक सवाल को 2.8 मिनट दें तो आप ये पूरे सवालात कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर 2 नंबर के एक जवाब के लिए 2.8 मिनट मुख्तस किए गए हैं ताकि इस दौरान आप अच्छे तरीके से खूबसूरत करके मुख्तसर जवाबात कर सकें। तो स्टूडेंट्स, जो अगला सवाल है वो हमारा है इक़्तिबास की तशरीह का। इसके नंबर होते हैं 5 और इसके अंदर हमने जो टाइम दिया है वो दिया है 10 मिनट। यहाँ जो एक याद रखने की बात है डियर व्यूअर्स वो ये है कि फेडरल बोर्ड के अंदर E-शीट है और E-शीट के अंदर तमाम सवालात के मखसूस जगह दे दी गई है। उन सवालात के जवाबात को आपने उसी मखसूस जगह में लिखना है। आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं होगी और कम भी आपने नहीं लिखना है। तो लिहाजा E-शीट के ऊपर जवाबात लिखते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपका जवाब मुदल्लल और जामिया हो और उस जगह को मैक्सिमम वो घेर ले, यानी उस मैक्सिमम जगह के अंदर वो लिखा जा सके। तो इस तरह इक़्तिबास की तशरीह आपने जितनी उसकी जगह है उसको आपने भर देना है, उसको आपने तशरीह लिखनी है। इसके अंदर आप कोई हवाला जाती अशार या कोई हदीस या कोई आयत लिख सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, जो अगला सवाल है वो है हमारा सवाल नंबर 4, वो है नज़्म के अशार की तशरीह। ये भी 5 नंबर की है। इसके लिए जो मैंने टाइम दिया है वो 12 मिनट का दिया है। ये एक बंद आता है और एक बंद की तशरीह करनी होती है और ये पूरे बंद की तशरीह आपने इकट्ठी करनी है। इस तरह नज़्म के अशार का जो बंद आएगा उस बंद की तशरीह आपने 12 मिनट में करनी है। डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, 12 मिनट में आपने इस तशरीह को मुकम्मल करना है। ये भी यहाँ पर भी आपने वही बात याद रखनी है कि आपने जितनी जगह इस सवाल के लिए दी है उस सारी में ये अशार की तशरीह लिखनी है। इसके अंदर हवाला जाती शेर ज़रूर लिखने हैं। अब बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। तो ये है गज़ल के अशार की तशरीह। गज़ल के अशार की तशरीह के जो नंबर होते हैं
वो भी होते हैं 5। اور یہاں پر اس کو بند کی صورت میں کبھی نہیں لکھنا، غزل کے اشعار کی تشریح آپ نے الگ الگ کرنی ہے۔ غزل کے جو اشعار ہوتے ہیں وہ 2 کرنے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہر ایک شعر کے جو نمبر ہیں وہ ہے 2.5۔ تو غزل کے اشعار کی تشریح کیونکہ الگ الگ کرنی ہوتی ہے، اس لیے اس کے لیے میں نے زیادہ ٹائم رکھا ہے، اور وہ رکھا ہے 18 منٹ کا۔ تو اس طرح سے آپ جب 18 منٹ میں غزل کے اشعار کی تشریح کریں گے تو آپ کو ایک شعر کے لیے 9 منٹ کا ٹائم ملے گا۔ تو آپ بڑے اچھے طریقے سے 9 منٹ میں ایک شعر کی تشریح کر سکتے ہیں اور اس کے حوالہ جاتی شعر بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اگلے سوال کی بات کرتے ہیں۔ جو اگلا سوال ہے 9th کلاس فیڈرل بورڈ کے اندر، وہ آئے گا روداد یا آپ بیتی، اس کے نمبر ہیں 6۔ اور اس سوال کے لیے جو میں نے ٹائم مختص کیا ہے وہ ہے 10 منٹ کا۔ یہ آپ بیتی کے لیے عام طور پہ 1 یا 2 پیجز لکھے جاتے ہیں، اور ای شیٹ کے اندر اس کے لیے اتنے ہی پیجز مختص کیے گئے ہیں، لہٰذا آپ نے اس سوال کو 10 منٹ کے اندر کرنا ہے۔ یہ 2 سے 3 پیج کی بھی آپ بیتی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کا اگلا سوال آئے گا وہ آئے گا مکالمہ نویسی، یہ ہے سوال نمبر 7، اس کے نمبر ہیں 5، اور اس کے لیے بھی میں نے 10 منٹ رکھے ہیں۔ یہ بھی آپ 2 سے 2.5 پیج 3 پیج میں کر سکتے ہیں۔ اس کی جو مخصوص جگہ ہے اس کے اندر اس کو مکمل کریں۔ مکالمہ نویسی کی باقاعدہ پریزنٹیشن میں نے آپ کو پریزنٹیشن کے جو ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر میں نے یہ مکمل فیڈرل بورڈ لاہور بورڈ کے تمام کلاسز کے اندر جہاں یہ آتا ہے میں نے مکمل اس کا طریقہ کار بتایا ہوا ہے، بلکہ ہر سوال کا بتایا، روداد، آپ بیتی، اشعار کی تشریح، اقتباس کی تشریح، مختصر جوابات کیسے لکھنے۔ اگر آپ نے وہ میری ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو بہترین پریزنٹیشن بھی آ جائے۔ تو ڈیئر ویورز، مکالمہ نویسی کے لیے بھی ہم نے ٹائم رکھا ہے 10 منٹ کا۔ اس کے بعد آخر میں ہم نے دہرائی کے لیے 5 منٹ رکھے ہیں تاکہ آپ یہ سارا کا سارا پیپر ایک دفعہ دیکھ سکیں، اور جو سوال آپ نے نہیں کیا اس کو اچھے طریقے سے کر کے اپنے پیپر کو مکمل کر سکیں۔ اب جب آپ پورا پیپر حل کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد آپ نے دھیان سے دیکھ لینا ہے، اور اگر آپ نے درمیان میں کوئی بھی سوال سکپ کیا ہے تو اس کی ظاہری بات جگہ آپ نے چھوڑی ہوگی، اور اس کا ٹائم بھی آپ نے چھوڑنا ہے۔ اور جب آپ کا سارا پیپر سالو ہو جائے تو آپ نے پیچھے دہرائی کے دوران وہ سوالات جو آپ نے سکپ کیے تھے ان کو آپ نے لکھنا ہے، اور ٹائم کے اندر لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس طرح سے آپ کا یہ پیپر مکمل ہو جائے گا۔ 9th کلاس فیڈرل بورڈ کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں 10th کلاس کی۔ ڈیئر ویورز، 10th کلاس فیڈرل بورڈ کا جو پیپر ہے وہ بھی 100 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس کا بھی پہلا سوال جو ہے وہ MCQs ہے، وہ 15 نمبر کے ہوتے ہیں، 1 نمبر کا ایک ہے۔ اس کو حل کرنے کا ٹائم بھی 20 منٹ ہے، اور یہ ہمیں 20 منٹ لگانے ہی ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا سوال جو ہم نے ای شیٹ پر کرنا ہے 10th کلاس فیڈرل بورڈ، وہ بھی مختصر جوابات ہے۔ مختصر جوابات کے اندر جو 3 حصے ہیں، اس میں نثر میں سے 7 سوالات کے جوابات کرنے ہیں، نظم میں سے 5 سوالات کے جوابات کرتے ہیں، اور قواعد میں سے 3 سوالات کے جوابات آتے ہیں۔ اس طرح مجموعی طور پر ایک طالب علم کو 15 مختصر جوابات کرنے ہوتے ہیں، اور یہ 2 نمبر کا ایک ہوتا ہے، لہٰذا اس کے نمبر بنتے ہیں 30۔ اس کے لیے جو میں وقت دے رہا ہوں وہ دے رہا ہوں 80 منٹ، یعنی ہر ایک سوال کے لیے 2.7 منٹ، یعنی ایک سوال جو 2 نمبر کا ہے اس کے لیے 2.7 منٹ میں دے رہا ہوں آلموسٹ، تاکہ یہ آپ اچھے طریقے سے کر کے اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے بعد جو اگلا سوال آپ کا ہے وہ ہے اقتباس کی تشریح۔ اس کے نمبر ہوتے ہیں 5، اور اس کی مخصوص جگہ ہوتی ہے ای شیٹ پر جس کو آپ نے مکمل بھرنا ہوتا ہے۔ اس کے اندر حوالہ جاتی شعر لکھ سکتے ہیں آپ، کوئی آیت کوئی حدیث کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس کی تشریح کے دوران اقتباس کی تشریح کو آپ نے 10 منٹ کے اندر حل کرنا ہے۔ یہ 1 پیج یا 1.5 پیج کی عام طور پہ تشریح ہوتی ہے، تو اس طرح سے آپ نے یہ سوال 10 منٹ میں کرنا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں سوال نمبر 4 کی، جو ہے نظم کے اشعار کی تشریح۔ یہ بھی بند ہوتا ہے، اس بند کے نمبر جو ہوتے ہیں 5 ہوتے ہیں۔ اس سوال کو حل کرنے کے لیے میں آپ کو ٹائم جو سجیسٹ کر رہا ہوں وہ ہے 12 منٹ کا، لہٰذا یہ بند آپ نے 12 منٹ میں سالو کر لینا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 5، بات ہم کر رہے ہیں 10th کلاس فیڈرل بورڈ کی۔ سوال نمبر 5 ہے غزل کے اشعار کی تشریح، اور یہاں پر بھی 2 اشعار ہوتے ہیں جن کی آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہیں، اور اس کے نمبر ہیں 5۔ ایک شعر جو ہے وہ 2.5 کا ہے۔ غزل کے اشعار ہمیشہ الگ کرتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ نظم کے اشعار بند کی صورت میں حل کرتے ہیں۔ اس طرح اس کے لیے جو میں نے آپ کو ٹائم دیا وہ دیا 18 منٹ کا۔ یوں ایک شعر کے لیے آپ کو جو ٹائم ملے گا وہ ملے گا 9 منٹ کا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اگلے سوال کی۔ 10th کلاس فیڈرل بورڈ کا اگلا سوال جو ہے وہ ہے سوال نمبر 6، یہ ہے درخواست یا روداد نویسی۔ اس کے نمبر ہوتے ہیں 5، اور اس کے حل کرنے کے لیے جو ٹائم میں نے دیا ہے وہ ہے 10 منٹ کا، یعنی اس سوال کو آپ نے 10 منٹ میں حل کرنا ہے۔
اس کے لیے مخصوص جگہ ہوتی ہے ای شیٹ پر، تو آپ نے اس ای شیٹ کی جو مخصوص جگہ ہے اس کے اندر آپ نے اس سوال کو میکسیمم جتنا لکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے وہاں پر لکھنا ہے اور 10 منٹ کے اندر اندر آپ نے لکھنا ہے۔ ڈیئر ویورز، 10th کلاس فیڈرل بورڈ کا جو آخری سوال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مضمون نویسی کا، اور یہ ہوتا ہے سوال نمبر 7۔ اس کے نمبر ہوتے ہیں 10 اور اس کے لیے میں نے جو ٹائم دیا ہے وہ دیا ہے 25 منٹ کا۔ اس مضمون کو لکھنے کے لیے آپ کے 5 سے 6 پیجز کم از کم ہونے چاہیے۔ زیادہ بہتر ہے کہ جتنی بھی سپیس اس سوال کے لیے دی گئی ہے وہ ساری سپیس کو آپ خوبصورتی سے اور بہترین طریقے سے جامعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حل کریں۔ اس کے بعد آخر میں نے دہرائی کے لیے 5 منٹ دے رکھے ہیں۔ یہ دہرائی بڑی اہم ہوتی ہے کیونکہ آپ نے جب سوال پیپر حل کر رہے ہیں تو اس پیپر کو آپ نے حل کرتے چلے جانا ہے، جو سوال نہیں آتا اس کی جگہ اور اس کا ٹائم بھی آپ نے چھوڑتے چلے جانا ہے، اور آخر میں دہرائی کے بعد آپ نے ان سوالات کو اٹیمپٹ کرنا ہے جو آپ نے پہلے چھوڑے ہیں۔ یاد رکھیے گا بہت زیادہ سوالات نہیں چھوڑ دینے، وہی مخصوص سوالات چھوڑیں جن کے اندر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے یا آپ کو شک ہے کہ شاید یہ سوال جو ہے میں نہ ابھی صحیح نہیں کر پا رہا، بعد میں صحیح کروں گا، یا اس میں مجھے تھوڑی کنفیوژن ہے۔ تو جیسے ہی آپ پیپر سالو کریں گے آہستہ آہستہ آپ کی وہ کنفیوژن دور ہو جائے گی اور آپ کے سامنے جواب کھل کے آ جائے گا، تو پھر آپ اس سوال کا جواب آخر میں کر لیں۔ اس طرح سے آپ کا کانفیڈنس بھی بڑھے گا کیونکہ آپ نے پیپر سالو کر لیا ہوگا، اور جیسے جیسے کوئی اسٹوڈنٹ اپنا پیپر سالو کرتا چلا جاتا ہے اس کا کانفیڈنس بھی ہائی ہوتا چلا جاتا ہے، اور بعض کا اس کو وہ جو پریشر ہوتا ہے وہ جیسے کم ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کو جوابات یاد آنا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ 10th کلاس کا پیپر تھا جس کے ہم نے آپ کو مکمل ٹائم مینجمنٹ بتائی ہے۔ ترتیب پھر وہی کہیں گے کیونکہ ای شیٹ ہے، ترتیب ہم اس میں آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ ہاں، سوال کو سکپ آپ کر کے اگلا سوال کر سکتے ہیں اور پھر واپس آ کر اسی جگہ پر پچھلے سوال کو چھوڑے ہوئے سوال کو دوبارہ سے اس کا جواب تحریر کر سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی اور ہم بات کرتے ہیں فیڈرل بورڈ فرسٹ ایئر کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیئر ویورز، فرسٹ ایئر فیڈرل بورڈ کا جو پیپر ہے وہ 100 نمبر کا ہوتا ہے، کل وقت اس کے 180 منٹ ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ نے فرسٹ ایئر فیڈرل بورڈ کا جو اردو کا پیپر ہے اس کے ہر سوال کو کتنے وقت میں آپ نے حل کرنا ہے یا لکھنا ہے۔ تو چلیں آغاز کرتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، فرسٹ ایئر فیڈرل بورڈ کا جو پہلا سوال ہے وہ آتا ہے کثیر الانتخابی جوابات یعنی MCQs۔ یہ 20 ہوتے ہیں، 1 نمبر کا 1 ہوتا ہے اور اس کے لیے ٹائم بھی 20 منٹ ہی دیا جاتا ہے۔ تو یہ 20 منٹ آپ نے اس سوال پہ لگانے ہی لگانے ہیں کیونکہ اس کے بعد آپ کو سبجیکٹیو پیپر بعد میں ملتا ہے جب یہ 20 منٹ گزر جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں سبجیکٹیو پیپر آئے گا تو آپ نے پہلا سوال جو کرنا ہے وہ ہے مختصر جوابات۔ فیڈرل بورڈ فرسٹ ایئر میں جو مختصر جوابات ہیں وہ کچھ اس ترتیب سے کرنے ہوتے ہیں کہ نثر میں سے 6 جوابات کرنے ہوتے ہیں، حصہ نظم میں سے 3 کرنے ہوتے ہیں، حصہ غزل میں سے آپ نے 1 اور قواعد میں سے 2 جوابات کرنے ہوتے ہیں۔ یوں فیڈرل بورڈ کے فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو جو مختصر جوابات کرنے ہوتے ہیں ان کی کل تعداد 12 ہے اور ہر سوال کا جواب لکھنے کے نمبر ہیں 4، تو اس طرح مجموعی طور پر یہ 48 نمبر کے مختصر جوابات ہوتے ہیں۔ ان جوابات کو لکھنے کے لیے جو میں نے وقت دیا ہے وہ دیا ہے 60 منٹ کا، یعنی آپ نے 12 جو جواب کرنے ہیں ہر ایک جواب کے لیے 5 منٹ دیے ہیں۔ یاد رکھیے گا مختصر جواب کم از کم 4 سے 5 لائنوں کا ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ جتنی جگہ اس کے لیے مخصوص دی گئی ہے اس ساری جگہ کے اندر آپ کا جواب آئے۔ بہت چھوٹا جواب بالکل نہ لکھیں کیونکہ اس کے نمبر ہیں 4 اور 4 نمبر کم نہیں ہوتے۔ اس طرح آپ نے 5 منٹ میں ایک بہترین جواب لکھنا ہے تاکہ آپ کو پورے نمبر مل سکیں۔ تو یوں مختصر جوابات آپ نے کرنے 48 منٹ میں۔ اس کے بعد فرسٹ ایئر فیڈرل بورڈ کا جو اگلا سوال ہے وہ ہے سوال نمبر 3 اور وہ ہے اقتباس کی تشریح، جسے عرف عام میں ہم نثر پارے کی تشریح کہتے ہیں۔ اس کے نمبر ہیں 6۔ ڈیئر ویورز، یہ 6 نمبر کا سوال ہے لیکن اس کو آپ نے بڑے بہترین انداز میں لکھنا ہوتا ہے، اس لیے اس کے حل کرنے کے لیے جو میں نے وقت دیا ہے وہ دیا ہے 20 منٹ کا۔ تو اس سوال کو آپ نے 20 منٹ میں بہترین طریقے سے حل کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھے نمبر مل سکیں۔ اگلے سوال کی بات کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 4۔ بات ہم کر رہے ہیں فرسٹ ایئر فیڈرل بورڈ کی۔ تو سوال نمبر 4 جو ہے وہ نظم کے اشعار کی تشریح ہے۔ یہاں پر بھی نظم کا بند آتا ہے اور اس کے نمبر ہوتے ہیں 7۔ اس بند کی تشریح کے لیے جو میں نے وقت مختص کیا ہے وہ ہے 17 منٹ، یعنی اس ایک بند کی تشریح کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ 17 منٹ لگا سکتا ہے اور بڑی خوبصورت طریقے سے بلکہ بہت ہی اچھے انداز سے نظم کے اشعار کی تشریح کر سکتا ہے۔ نظم کے اشعار کی تشریح کے اندر بھی آپ نے حوالہ جاتی اشعار لکھنے ہیں جس کی تعداد 2 ہونی چاہیے۔
इस तरह अगला सवाल जो है वो फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड का वो है गज़ल के अशार की तशरीह। डियर स्टूडेंट्स, गज़ल के अशार की तशरीह हमेशा आपने अलग करनी है। मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ क्योंकि गज़ल का हर शेर जो है वो अपनी इनफरादी हैसियत रखता है, तो कभी भी आपने गज़ल के 2 अशार की इकट्ठी तशरीह नहीं करनी। लिहाजा गज़ल के हर शेर की आपने अलग तशरीह करनी है। गज़ल के अशार जो तशरीह के लिए आते हैं फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड में वो होते हैं 3, लिहाजा उन तीनों अशार की अलग अलग तशरीह करनी है। उसमें हर एक शेर के जो नंबर होते हैं वो 3 होते हैं। लिहाजा ये जो सवाल है मुकम्मल 3 अशार की तशरीह का, इसके नंबर बनते हैं 9। इसके लिए जो मैंने टाइम मुख्तस किया है वो किया है 24 मिनट, यानी हर एक शेर की तशरीह के लिए 8 मिनट। यूँ जब आप गज़ल की तशरीह करेंगे तो हर एक शेर के लिए आपके पास 8 मिनट होंगे। आप घड़ी पास रखें और इसी टाइम के अंदर इन अशार की तशरीह को मुकम्मल करें। इस तरह से ये जो सवाल नंबर 5 है इसको हल करने के लिए आपके पास होंगे 24 मिनट। आगे बढ़ते हैं डियर व्यूअर्स, फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड का सवाल नंबर जो 6 है वो मुकालमा नवीसी है। अगरचे कि आप जब से इसके अंदर क्रिएटिव राइटिंग आ गई है, तख्लीकी लिखाई, तो ये कोई भी सवाल यहाँ हो सकता है। इसकी कोई भी लिमिट अब नहीं है कि कौन सा सवाल आएगा। मुकालमा आ सकता है, रुदाद आ सकती है, आप बीती आ सकती है, कोई भी सवाल आ सकता है। ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फेडरल बोर्ड में कोई भी सवाल आ सकता है। तो इस सवाल के जो नंबर हैं वो 5 हैं और इसको हल करने के लिए जो मैंने वक्त आपको दिया है या जो मैंने मुकर्रर किया है या सजेस्ट किया है वो है 17 मिनट। लिहाजा आपने इस सवाल को 17 मिनट में हल करना है। अब बढ़ते हैं आगे। फेडरल बोर्ड फर्स्ट ईयर का सवाल नंबर 7 जो आखिरी सवाल है वो दरख्वास्त या कहानी हो सकती है और इस सवाल के जो नंबर हैं वो है 5 और इसको हल करने के लिए जो मैं टाइम मुकर्रर कर रहा हूँ या सजेस्ट कर रहा हूँ वो है 17 मिनट। लिहाजा इसको आपने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है और बेहतरीन तरीके से लिख के आपने आगे बढ़ना है। आखिर में मैंने दोहराई के लिए 5 मिनट रखे हैं ताकि आप अपने पेपर को अच्छी तरह पढ़ सकें, रीड आउट करें और जो जो चीज़ आपने छोड़ी है उसको आप दोबारा से हल कर सकें। याद रखें जो आपने सवाल छोड़ना है जिसको आपने नहीं किया तो उसके लिए आपने टाइम भी बचाना है और टाइम को बचाकर आखिर में आपने ले आना है और फिर उन सवालात के जवाबात लिखते हुए उसी टाइम को आपने कंज्यूम करना है। तो ये थे हमारा फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड का पेपर जिसकी हमने आपको टाइम की तकसीम बताई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड ईयर फेडरल बोर्ड की। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर फेडरल बोर्ड का जो पेपर है ये भी 100 नंबर का होता है और इसके लिए जो दरकार वक्त होता है वो 180 मिनट यानी 3 घंटे होता है। फेडरल बोर्ड सेकंड ईयर का जो MCQs हैं वो 20 होते हैं, 1 नंबर का 1 होता है। यूँ 20 नंबर के MCQs के लिए जो वक्त दिया जाता है वो 20 मिनट है। ये मखसूस होता है और हमें इसी वक्त में इनको करना होता है और इसके बाद हमें सब्जेक्टिव पेपर मिलता है। तो बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की फेडरल बोर्ड सेकंड ईयर। तो इसका जो सवाल पहला होता है यानी जो आमतौर पर तरतीब के लिहाज से सवाल नंबर 2 बनता है, लेकिन लिखते हुए सब्जेक्टिव पेपर के अंदर वो पहला सवाल है वो है मुख्तसर जवाबात का। तो फेडरल बोर्ड सेकंड ईयर मुख्तसर जवाबात की जो तरतीब आती है या तकसीम आती है वो कुछ इस तरह से होती है कि हिस्सा नस्र में से 5 जवाबात करने होते हैं, हिस्सा नज़्म में से 3 करने होते हैं, हिस्सा गज़ल में से 2 करने होते हैं और कवायद में से 2 करने होते हैं। यूँ इनकी कुल जो तादाद है वो बनती है 12 और एक सवाल 3 नंबर का है। लिहाजा ये 12 सवाल जो हैं वो 36 नंबर के बनते हैं। सेकंड ईयर फेडरल बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, उनका मुख्तसर जवाबात 36 नंबर के बनते हैं 12। तो उसके लिए जो मैं टाइम दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ 48 मिनट यानी 48 मिनट। एक सवाल के लिए जो टाइम दे रहा हूँ वो क्योंकि 12 सवाल हैं तो 12 4 are 48, 4 मिनट एक सवाल को हल करने के लिए दे रहा हूँ। 4 मिनट इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से मुदल्लल अंदाज से अपने जवाब को लिख सकें, तहरीर कर सकें और आपको पूरे नंबर लेने में वो मददगार हो सके। ये मुख्तसर जवाबात हैं लेकिन नंबर इनके ज़्यादा हैं, 4 नंबर है। आप आगे देखेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी 4 5 नंबरों के सवालात हैं। तो लिहाजा यहाँ पर आपने बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी, बल्कि आपने अच्छे तरीके से ये 3 नंबर का जो सवाल है इसको अटेम्प्ट करना है और कोशिश करनी है कि एग्जामिनर आपको इसके पूरे नंबर दे। तो आगे बढ़ते हैं डियर व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं फेडरल बोर्ड सेकंड ईयर क्लास की। तो मुख्तसर जवाबात के बाद जो सवाल नंबर 3 आता है फेडरल बोर्ड सेकंड ईयर में वो आता है इक़्तिबास की तशरीह, जिसे हम नस्र पारे की तशरीह भी कहते हैं। इसके नंबर होते हैं 6 और इसकी मखसूस जगह होती है शीट पर जिसके अंदर आपने इसको हल करना होता है। इसके अंदर आपको हवाला जात भी लिखने चाहिए, मुख्तलिफ हवाला जात जैसे अशार हो सकते हैं, हवाला जाती कोई आयत की तर्जमा हो सकता है, कोई हदीस का तर्जमा हो सकता है, तो वो लिखेंगे।
اس کو حل کرنے کے لیے جو میں ٹائم سجیسٹ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں 18 منٹ، یعنی آپ اس سوال کو 18 منٹ کے اندر حل کرنے کی کوشش کریں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ سیکنڈ ایئر فیڈرل بورڈ، سوال نمبر 5 ہے نظم کے اشعار کی تشریح، اور یہ بند کی صورت میں ہم نے کرنی ہوتی ہے۔ اس کے نمبر ہوتے ہیں 6، اور اس کو حل کرنے کے لیے جو میں ٹائم سجیسٹ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں 14 منٹ کا، یعنی نظم کے اشعار کی تشریح جو آپ نے اس بند کی صورت میں کرنی ہے، اس کے لیے آپ کے پاس 14 منٹ ہوں گے تاکہ آپ بہت ہی اچھے انداز سے حوالہ جاتی شعر لکھتے ہوئے اس کی تشریح کر سکیں۔ سوال نمبر 5 جو ہے فیڈرل بورڈ سیکنڈ ایئر کا، وہ ہے غزل کے اشعار کی تشریح، اور اس کے 3 اشعار ہوتے ہیں جس کی آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے، اور غزل کے ہر شعر کی تشریح آپ نے الگ لکھنی ہے، کیونکہ غزل کا ہر شعر اپنی انفرادی حیثیت رکھتا ہے، اس کا مفہوم غزل کے ساتھ نہیں ملتا، لہٰذا آپ نے غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ کرنی ہے۔ نظم کا پورا بند آپ اکٹھا کر سکتے ہیں، ان کی تشریح آپ اکٹھی کر سکتے ہیں، لیکن غزل کے ہر شعر کی تشریح آپ نے الگ کرنی ہے۔ یوں 9 نمبر کی یہ تشریح ہوتی ہے، 3 نمبر کی ایک شعر کی تشریح، تو کل جو نمبر بنتے ہیں 9۔ اس کے لیے جو میں ٹائم دے رہا ہوں وہ دے رہا ہوں 21 منٹ کا، یعنی ہر ایک سوال کے لیے آپ کے پاس جو ٹائم ہوگا وہ ہوگا 7 منٹ کا، یعنی ہر شعر کی تشریح کے لیے آپ کے پاس وقت ہے 7 منٹ، اور آپ نے 7 منٹ کے اندر غزل کے ہر ایک شعر کی تشریح کرنی ہے۔ اس کی جو مخصوص جگہ ہے کوشش کریں کہ وہ ساری مخصوص جگہ ان کی اشعار کی تشریح سے وہ فل ہو جائے۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سوال نمبر 6 کی۔ فیڈرل بورڈ سیکنڈ ایئر کا سوال نمبر 6 جو ہے وہ آپ بیتی یا روداد نویسی یا کوئی بھی تخلیقی لکھائی میں سوال ہو سکتا ہے۔ اس کا جو نمبر ہے وہ ہے 8، اور اس کو حل کرنے کے لیے جو ٹائم میں سجیسٹ کر رہا ہوں وہ 14 منٹ، یعنی کوشش کریں کہ یہ سوال 14 منٹ کے اندر حل ہو جائے، اور یہ بہترین طریقے سے آپ اس کو حل کر سکتے ہیں۔ فیڈرل بورڈ سیکنڈ ایئر کا جو آخری سوال ہے وہ ہے مضمون نویسی کا، اور یہ ہے سوال نمبر 7۔ اس کے کل نمبر جو ہیں وہ ہے 15، اور اس کے لیے جو وقت میں سجیسٹ کر رہا ہوں یا میں دے رہا ہوں کہ کتنے وقت میں آپ نے اس کو سولو کرنا ہے تو وہ ہے 40 منٹ۔ ڈیئر ویورز، اس کو آپ 40 منٹ سے بڑے بہترین طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ پورا پیپر حل کرنے کے بعد آپ نے جو بھی ٹائم بچایا ہوگا اس کو بھی یہاں لگائیں، اور مضمون کو بڑے اچھے طریقے سے اس کے اندر مختلف قسم کے ریفرنس کے شعر، کوئی آیت، کوئی حدیث، جو بھی حوالہ جات آپ نے یاد کیے ہیں وہ لکھ کر خوبصورتی کے ساتھ اٹیمپٹ کرتے ہوئے اپنے پیپر کو پایا تکمیل تک پہنچائیں۔ آخر میں 5 منٹ دیے ہیں دہرائی کے۔ اگر کوئی آپ نے درمیان میں سوال چھوڑ دیا ہے یا کہیں غلطی ہو گئی ہے، دہرائی ضرور کریں تاکہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کوئی سوال آپ سے چھوٹ گیا ہے یا آپ نے خود چھوڑا ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے حل کر سکیں۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں تو پیپر پورا اٹیمپٹ کریں، اور پورا پیپر اٹیمپٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پیپر کی ٹائم مینجمنٹ سیکھ کے جائیں۔ آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو مکمل ٹائم مینجمنٹ بتائی ہے فیڈرل بورڈ کی 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی۔ اس ٹائم کو رکھیں اپنے سامنے اور پیپر کی کریں تیاری، اور اگر آپ کے ذہن میں اس ٹائم سے علاوہ تھوڑی سی آپ اس میں رد و بدل کرنا چاہیں کہ آپ کو لگے کہ نہیں اس میں یہ تھوڑی سی تبدیلی کر لینی چاہیے تو بالکل اس کو ضرور کریں، لیکن ایگزام میں جانے سے پہلے اس ترتیب کو یاد رکھ لیں، اس ٹائم کو یاد رکھ لیں، اور جب آپ ایگزام میں بیٹھیں تو آپ اسی ٹائم کے اندر اس سوال کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اردو کے پیپر کے اندر ٹائم ضائع بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر اسٹوڈنٹ یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی پیپر دینے گئے اور وہاں ہی پیپر جیسے پڑھا اور لگا کہ یار یہ چیزیں مجھے نہیں آتی، فوراً پوچھنا شروع کر دیا، اور اس طرح جب وہ پوچھتے ہیں تو اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں وہ اردو کا پیپر پورا اٹیمپٹ نہیں کر پاتے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اردو کا پیپر مکمل طور پہ حل ہو اور آپ سارا پیپر حل کر کے آئیں تو آپ نے ٹائم اپنا ضائع نہیں کرنا، جاتے ساتھ ہی آپ نے پیپر شروع کر دینا ہے، لکھنا شروع کر دینا ہے، اور کوئی وقت ضائع نہیں کرنا۔ جو آتا ہے وہ لکھتے چلے جانا ہے، اور جہاں پر آپ کو کہیں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے یا آپ کو نہیں ابھی یاد آ رہا تو اس کی جگہ اور ٹائم چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا ہے، اور جب آپ پورا پیپر کر لیں گے تو اس کے بعد واپس دہرائی کے دوران انہی سوالات کو دوبارہ اٹیمپٹ کریں، اور کوشش کریں کہ اگر آپ نے کسی سے کچھ پوچھنا ہے اردو کے پیپر میں، فرسٹ آف آل تو آپ اتنی زیادہ نہیں پوچھ سکتے کیونکہ اتنا مارجن نہیں ہوتا، لیکن کوئی ہلکی پھلکی چیز اگر آپ نے پوچھنی بھی ہے تو کبھی بھی پیپر کے سٹارٹ میں نہ پوچھیں، کیونکہ اس وقت سارے انویجیلیٹر بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں اور آپ کے لیے بھی وہ ڈسٹربنس کا باعث بنتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ نے پوچھ گچھ کچھ کرنی بھی ہے یا کسی سے کچھ پوچھنا بھی ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے اس کو آپ نے کلیئر کرنا ہے، تو پیپر کے آخر میں جب آپ اپنا پورا پیپر کر چکے ہوں اس وقت آپ پوچھیں۔ اس لمحے تک آپ کو اعتماد آ چکا ہوگا کہ آپ نے پورا پیپر کر لیا ہے، اب تھوڑا سا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت تک انویجیلیٹر تھک کے بیٹھ چکے ہوتے ہیں تو آپ کے پوچھنے کا مارجن بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ترتیب سے آپ کا کانفیڈنس بڑھے گا۔ آپ کا جیسے ہی آپ 2-4 سوال پہلے کریں گے
اس کے بعد ٹائم بھی ہوگا اور آپ کا پیپر کافی ہو چکا ہوگا، تو آپ کا جیسے اعتماد بڑھے گا اس کے ساتھ ہی پیپر کی ٹیمپٹیشن بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو ڈیئر ویورز، آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر میری اگلی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آخری میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت اچھے نمبروں سے کامیاب کرے، نہ صرف اس امتحان میں کامیاب کرے بلکہ زندگی میں آنے والے ہر امتحان میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ ڈیئر ویورز، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔